जुम्मा के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ने का सही वक्त क्या है और कब तक पढ़ी जा सकती है? इस मुकर्ररा वक्त में पढ़ने की फजीलत क्या है? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस वक्त में सूरत अल-कहफ पढ़ता है उस जगह से एक नूर रोशन होगा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एक ऐसी नेमत और रोशनी के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें भेजी है, कुरान पाक। और इसी कुरान की एक ऐसी सूरत जो मोमिन के दिल की तकवीयत देती है, फितनों से बचाती है, ज़िंदगी के अहम असबाक सिखाती है। सबसे पहले ये जान ले कि कुरान पाक अल्लाह ताला का बराह रास्त कलाम है, हिदायत है हर उस बंदे के लिए जो हिदायत चाहते हैं। कुरान ना सिर्फ पढ़ने के लिए है बल्कि समझने, उस पर गौर करने, फिक्र करने, अमल करने के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान के हर हर्फ का अजर है और कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। ये वो रोशनी है जो दिलों को साफ करती है, रास्ता दिखाती है, इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। और इसलिए कुरान को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं, उससे बाकायदगी से पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। हम यहाँ ख़ास तौर पर सूरत अल-कहफ की रात कर रहे हैं। सूरत अल-कहफ अपने अंदर कई अजीम सबक और वाक़यात समोए हुए रखती है। इस सूरत में 4 बड़े मनासिर बयान हुए हैं जिनमें हर एक बड़े फितने या इम्तिहान का इलाज सिखाता है। इन कहानियों को गौर से सुनें और दिल में उतारें, क्योंकि यह कहानियां हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की पेचीदा फितनों का हल है। पहला मंजर है असहाबे कहफ का वो वाक़या। चंद नौजवान अपने रब के खौफ और दीन हक की खातिर ज़ुल्म सितम से बचने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं। अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी मुद्दत नींद तारी फरमाई कि वो कई सालों तक जागे नहीं। यह वाक़या हमें यह सिखाते हैं कि जब बंदा अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह की राह इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला खुद उसी की हिफाजत करता है। इम्तिहानात आए तो सब्र और इस्तकामत का रास्ता इख्तियार करो। दुनिया की फितनाबाजी में बहकर जाना असहाबे कहफ का खौफ वाक़या बताता है कि ईमान को तरजीह देना बहादुराना काम है। अल्लाह की मदद हमेशा वफा करती है। दूसरा मंजर 2 बागों वाले का किस्सा। एक शख्स के पास बेहतरीन बागात और दौलत थी, मगर उसने अपनी नेमतों पर गौर किया और ये सोचा कि ये नेमतें हमेशा रहेंगी। अल्लाह ने उससे सबक दिया और उसकी मेहनत दौलत ख़त्म हो गई। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि माल और दौलत अल्लाह की अमानत है और गरूर और तकब्बर इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं। नेमतों का शुक्र अदा करो, आजिज़ी इख्तियार करो और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि वो मुस्तकिल बरकत बन जाएं। तीसरा मंजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इस किस्से में मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म की जस्तजू में खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया और जो अमाल खिज़र ने किए वो बज़ाहिर और अजीब और ज़ाहिरी तौर पर बड़ी मालूम हो जाए। आखिरकार हर वाक़े के लिए हिकमत ज़ाहिर हुई। ये वाक़या हमें सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की हिकमत को तस्लीम करने का दर्स देते हैं। इंसान की समझ महदूद है और बाज़ औक़ात अल्लाह की हिकमत हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आती, मगर अल्लाह की निगाह हर चीज़ पर होती है। चौथा मंजर ज़ुल्करनैन का वाक़या। एक नेक हुक्मरान की कहानी जो अदल इंसाफ करता है, लोगों की मदद करता है और कौमों की भलाई के लिए काम करता है। इस वाक़े से सबक मिलते हैं कि ताकत और इख्तियार एक अमानत है और उसे आसी अदल और अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये 4 मनासिर मजमूई तौर पर 4 बड़े फितनों का इलाज बताते हैं। ईमान का फितना, दुनियावी दौलत लालच का फितना, इल्म व अक़ल के गरूर का फितना, इक़्तिदार ताकत का फितना। और इसी वजह से अहले ईमान के लिए सूरत अल-कहफ एक हिफाजत की ढाल है। अब आते हैं इस सूरत की फजीलत और आयात की जानिब। रिवायात और अहादीस में इस सूरत की तिलावत की बरकतों का जिक्र मिलते हैं। मुख्तलिफ रिवायात में आया है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल-कहफ की तिलावत करेगा उससे 1 हफ्ते तक नूर अता किया जाएगा, यानी एक जुमा से दूसरे जुमा तक उसके लिए नूर होगा। नेस रिवायात में ये बात भी मिलती है कि सूरत अल-कहफ की इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात दज्जाल के फितने से हिफाजत का सबब बनेंगी। इन रिवायात की संदू पर अहम इल्म
اہل علم نے اختلاف کیا، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں اس صورت کی خاص اہمیت اور جمعہ کے دن تلاوت، اس لیے اس عمل کی سنت اور مجرب عمل سمجھ کر بہت سے علماء اور مشائخ نے تاکید فرمائی۔ یہ بھی مذکور ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الکہف کو قدر و منزلت سے پڑھتے سنتے تھے۔ بعض روایات اور آثاری کلام میں صحابہ کی اس سورت کی تلاوت کے آثار اور اس کے نتیجے میں نصیب ہونے والی برکتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بعض محدثین اور مفسرین نے اس سورت کی تلاوت کے نتیجے میں دلوں کی روشنی، مشکل حالات میں سکون، فتنوں سے بچاؤ کا تجربہ بیان کیا۔ یہ سب باتیں ہمیں اس سورت کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ یاد رہے، روایات میں تفصیل اور سندوں کی بحث اہل علم کا موضوع ہے اور عام بندوں کے لیے بہتر ہے وہ سچی نیت کے ساتھ تلاوت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کا عملی طریقہ سنیں۔ سب سے پہلے وضو کریں۔ قرآن پاک وضو کے ساتھ سنبھل کر پڑھا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پرسکون صاف جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو جائیں اور دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور الفاظ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کو عربی سمجھنے میں دشواری ہو تو تلاوت کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معنی دل میں اتر سکیں۔ سورۃ الکہف کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ہر واقعے میں غور و فکر کریں اور اس کے اخلاق اور عملی اسباب کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اب سورۃ الکہف کے متعلق کچھ مشہور مشاہدات اور عملی تجربات کا ذکر مختصر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے صالحین علماء اور مشائخ نے بتایا سورۃ الکہف کی باقاعدہ تلاوت سے دل میں سکون اور خوف خدا کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کئی بزرگوں نے اس کے گھر میں نور محسوس کرنے، دل کی الجھنیں کم ہوتے ہوئے مشکل وقت میں آسانیاں آنے کا تذکرہ کیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے کی روایت میں بعض واقعات ملتے ہیں جن میں صحابہ نے کہا کہ سورۃ الکہف سننے یا پڑھنے وقت ان کے اوپر پرسکون اور نور نازل ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں عمومی طور پر اس سورت کی روحانیت اور برکت کی دلیل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مشاہدات افراد کی طرف سے منتظر کشی نہیں، اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، مگر امت میں اس سورت کا مقام بلند ہے۔ سورۃ الکہف کو محبت، خشوع اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے نصیحت مانگیں کہ وہ ہمیں اس سورت کی مفاہیم پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمعہ کے دن کس وقت سورۃ الکہف پڑھی جائے؟ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، دونوں میں سورۃ الکہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں صرف جمعہ کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ شاعرین حدیث نے لکھا ہے کہ اس تمام روایات میں تبدیل کی صورت یہ ہے کہ جب روایات میں صرف رات کا ذکر ہے اور ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ سورۃ مسئولہ میں یعنی سوال کی صورت میں شب جمعہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کے دن کی مغرب تک سورۃ الکہف پڑھنے سے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز کسی مخصوص وقت میں اسے پڑھنا زیادہ فضیلت کا سبب نہیں۔ اس شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سنن دارمی کی روایت میں ہے ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف جمعہ کی رات میں پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ میں مکہ تک ایک ایسا نور روشن ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ فیض القدیر میں ہے کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ سورۃ الکہف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پورا دن اسی مدت میں شامل ہے اور اسی مدت میں تلاوت کی فضیلت ہے۔ وقت کا یہ بیان مکمل اور حتمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم
اس بابرکت جمعے کے دن تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے دل کی ہر چاہت، ہر امید اور ہر ضرورت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت اور توفیق دے، ہماری زندگی میں سکون، خوشیاں، ایمان کی برکتیں نازل فرما دے، ہمارے دلوں کو محبت رسول اللہ سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں تیری قربت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، جمعہ کے دن، جمعہ اس بابرکت گھڑی میں ہمارے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہر نیک عمل اور ہر دعا کو قبول فرما، ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ کر، آمین یا رب العالمین۔ شیطان کے آذان کے وقت بھاگنے کا ذکر حدیث مبارک میں بھی آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور زور زور سے پادتا ہے تاکہ آذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر آ کر وسوسے ڈالتا ہے، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے؟ آسان توحید اور ایمان کی پکار ہے۔ آسان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ اعلان شیطان کے سب سے بڑے دشمن یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے۔ شیطان اس اعلان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آسان رحمت اور نور کا اعلان ہے۔ جب آسان ہوتی ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے، ملائکہ اترتے ہیں اور نماز کے لیے مومنین جمع ہوتے ہیں۔ شیطان چاہتے ہیں کہ لوگ غفلت میں رہیں، اس لیے وہ رحمت کے ماحول سے بھاگ جاتے ہیں۔ آذان سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آذان سننے والے کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اس لیے وہ آذان کے وقت دور بھاگتا ہے۔ آذان سے شیطان کے دل پر عذاب ہوتا ہے۔ آذان کے الفاظ شیطان کے لیے آگ کی مانند ہوتے ہیں، وہ ان کو سن کر تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ خلاصہ، شیطان آذان کے وقت اس لیے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ رحمت اور ایمان کے ماحول سے نفرت کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو نماز سے روکنا چاہتا ہے، مگر اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلاتی ہے، اس لیے آذان کے وقت خاموشی سے سننا، جواب دینا، درود شریف پڑھنا بہت ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رزق میں اضافے کی مفصل دعا خاص طور پر جمعہ کے دن پڑھیں۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں، اے اللہ، اے رزاق، اے کریم، اے رحیم، اے وہ ذات جو ہر بے سہارے کو سہارا دیتی ہے، تو ہی ہے جو بغیر حساب کتاب ہمیں رزق عطا کرتا ہے، تو ہی وہ ہے جو راتوں کے اندھیروں میں بھی اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے، تو ہی میرا بھی حال جانتا ہے، تو سب کا حال جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو میرے دل کی تنگی کو دور فرما دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے، میری تنگ دستی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے حلال رزق کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے، قرآنی الفاظ کے ساتھ التجا، یا رب تو نے فرمایا۔ اس احادیث مبارک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ الطلاق۔ اے اللہ، مجھے بھی اپنا وہ بندہ بنا دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، اور مجھے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرما جہاں سے میں سوچ بھی نہ سکوں۔ رقت قلب کے ساتھ دعا، اے اللہ، میرے دل کی نیت کو پاک کر دے، میرے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، میرے رزق کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت بنا دے۔ اے میرے اللہ، میرے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ میرے دل کو سکون نصیب ہو اور میں کبھی بھی دوسروں کو محتاج نہ رہوں۔ اے میرے رب کریم، اے رحیم، اے رحمان،
اے میرے کاروبار، میری نوکری میں ترقی عطا فرما، جو دروازے بند ہو چکے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، میرے ہاتھ کو دینے والا بنا دے، مانگنے والا نہ بنا۔ احادیث سے مزید رہنمائی پر مبنی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس پر فکر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ بیہقی شعب الایمان۔ اے اللہ مجھے قرآن سے محبت عطا فرما، اس کے ذریعے میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو شخص صلہ رحمی کرے اللہ اس کے رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث مبارکہ سے وافظ ہے۔ اے رب مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا بنا تاکہ میرے رزق میں مزید اضافہ ہو۔ جمعے کی فضیلت۔ جمعۃ المبارک کا دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام یوم الجمعہ، یعنی سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن زمین پر بھی بھیجے گئے۔ دعا کی قبولیت کا وقت۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہے جس میں کی گئی دعا بالضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ گناہوں کی معافی۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، مسجد جائے، خطبہ توجہ سے سنے اور نماز ادا کرے، اس کے پچھلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ قبر میں نجات۔ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ ترمذی شریف۔ سورۃ الکہف کی فضیلت اور سورۃ الکہف کی فضیلت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے۔ حاکم بیہقی۔ دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، دل کو سکون دینے والی سورۃ الکہف میں 4 عظیم فتنوں، ایمان، مال، علم اور طاقت کا ذکر ہے اور ان سے بچاؤ کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ قیامت کے دن روشنی۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھے اللہ اسے قیامت کے دن روشنی عطا فرمائے گا۔ جمعہ کا دن عبادت، دعا، درود اور قرآن پاک کی تلاوت کا دن ہے اور خاص طور پر سورۃ الکہف پڑھنا ایمان کو مضبوط اور فتنوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔